हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस वक्त पाकिस्तान एक दफ़ा फिर क्राइसिस से गुज़र रहा है और पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन इस तरह की क्राइसिस से शायद पाकिस्तान पहली दफ़ा गुज़र रहा है। इससे पहले भी बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने हालात देखे, लेकिन शायद वो इससे कदर बेहतर थे। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक़्त हालात ऐसे थे कि दुनिया पाकिस्तान को सुनती थी और दुनिया पाकिस्तान के लिए हाथ भी उठाती थी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की हेल्प भी करती थी। उसमें यूएई शामिल था, उसमें सऊदी अरेबिया शामिल था, उसमें अमेरिका शामिल था, उसमें यूरोपीय यूनियन शामिल था और दुनिया के और भी बहुत सारे कंट्रीज़ शामिल थे। लेकिन अब अ, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था और उसमें ये बात हो रही थी कि शायद पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया के लिए एक बर्डन के तौर पे देखा जाता है। और क्या अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो ताल्लुकात थे वो उस लेवल के नहीं रहे या क्या वजह रही? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उस वक़्त पाकिस्तान ने 1998 में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की एक जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ द वे हेल्प की थी। पर डे शायद 50,000 बैरल जो क्रूड ऑयल है वो पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट गालिबन 3 साल तक दिया गया। ये वो चीज़ें थी कि गालिबन पाकिस्तान को उसका एक गलत किस्म का जिसे कहते हैं कि मुँह को ज़ायक़ा लगा और उससे पहले भी ख़ैर सऊदी अरेबिया ने बहुत कुछ किया था और पाकिस्तान भी करता रहा, लेकिन ये चीज़ें डिसबैलेंस नहीं हो रही थी। अब जिस हालत से पाकिस्तान गुज़र रहा है, आया अब भी सऊदी अरेबिया एक कमज़ोर एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार, एक डूबा हुआ मुल्क, क्या उसकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? या उसको एज़ अ बर्डन समझेगा या नहीं समझेगा? दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ उनकी जो ट्रेड है, वो है $44 बिलियन डॉलर से ऊपर है और उसमें मज़ीद इज़ाफ़े के भी इम्कानात हैं। चौथा बड़ा तिजारती पार्टनर है, यानी ट्रेड पार्टनर है सऊदी अरेबिया और इंडिया आपस में। खैर तफ़सील में जाते हैं और आपको थ्रू आउट हिस्ट्री 1960 से लेके 2023 तक की सिचुएशन पे बात करेंगे और उस तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक़्त जी हम कर रहे हैं किसकी? बात हम करें सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ कि शुरू से जब से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ताल्लुकात हैं और उन्होंने थ्रू आउट हिस्ट्री पाकिस्तान की हेल्प की है। सऊदी अरब पाकिस्तान की माली इमदाद क्यों करता है और क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए एक ताकत है या बोझ? ये एक बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान माशी यानी फाइनेंशियल क्राइसिस बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, जो सरबराही है उनकी जो कोalition गवर्नमेंट है, वो किसी न किसी तरह मुल्क को इस क्राइसिस से इस इकोनॉमिक क्रंच से निकालने की के लिए कोशा नज़र आती है और वो ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से जब भी पाकिस्तान को इस नौइयत की माशी यानी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना हुआ, तो फ़ौजी और सियासी हुक्मरानों की नज़रें सऊदी अरब की जानिब उठती दिखाई दी और सऊदी अरब की जानिब से भी मिलने वाला रद्द-ए-अमल अमूमन मायूस कुन नहीं रहा। इस मर्तबा भी सऊदी वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल आसिम मुनीर से रवा हफ़्ते होने वाली मुलाकात के फ़ौरन बाद अपने मालियाती इदारों को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी और कर्ज़ों को बढ़ाने का जायज़ा लें। सऊदी ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी का हुज्म $10 अरब, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉज़िट सऊदी रकम का हुज्म $5 अरब तक करने का जायज़ा लिया जाता रहा। सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है, लेकिन सवाल ये है कि वो एक गरीब और मुसीबत ज़दा मुल्क यानी पाकिस्तान की मदद के लिए बार-बार क्यों आगे आता है? अच्छा, इस सवाल का जवाब हम अगर पास्ट में जाएँ तो कुछ चीज़ों से हमें मिलता है। 1998 में जब पाकिस्तान की जानिब से एटमी न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, तो तजुर्बे किए जाने के फ़ौरन बाद सऊदी अरब के उस वक़्त के वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद इस्लामाबाद पहुँचे थे।
تب امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن تھے اور شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز سعود کے اس دورے سے امریکہ کو خدشات لاحق ہوئے تھے۔ کلنٹن ایڈمنسٹریشن کے ایک سینئر اہلکار نے تب نیو یارک ٹائمز سے کہا تھا کہ سعودی وزیر دفاع کا دورہ پاکستان پریشان کن ہے۔ اس دوران یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ سعودی شہزادے کو مبینہ طور پر پاکستان کی خفیہ جوہری اڈوں کا دورہ کروایا گیا تھا۔ تب امریکہ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سعودی وزیر مبینہ طور پر پاکستان کے جوہری مراکز پر کیوں گئے تھے۔ اس حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب دونوں ہی کی جانب سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی تھی۔ شہزادہ سلطان سعودی عرب کے اس وقت کے بادشاہ کے بھائی تھے اور سعودی عرب کے دفاعی امور پر ان کی رائے بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ ایسی اطلاعات بھی تھی کہ امریکہ کو خدشہ تھا کہ پاکستان کہیں مشرق وسطیٰ کو ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ شروع نہ کر دے، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع کے اس دورے کو ملک کے جوہری ہتھیاروں کی خواہش سے بھی جوڑا گیا تھا۔ تاہم کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا اور اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بنیاد دراصل وہ معاہدہ ہے جو 1984 میں کیا گیا تھا، جس کے تحت اگر رائل فیملی کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہوگا تو پاکستان اپنی فوج ان کو پرووائڈ کرے گا۔ پبلک پالیسی پر تحقیق کے ادارے اور تھنک ٹینک بروکنگز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے جوہری پروگرام کے ساتھ سعودی عرب کا تعلق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہے۔ پاکستانی پریس کے مطابق شہزادہ سلطان کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور مشہور ایٹمی سائنسدان اے کیو خان بھی یورینیم افزودگی مرکز میں موجود تھے۔ اچھا، اس وقت پاکستان کی پریس میں یہ خبریں شائع ہو رہی تھی کہ سعودی عرب ہتھیاروں کی تیاری میں پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہنری ایل اسٹیٹمنٹ سینٹر فار اسٹڈی آف سیکیورٹی افیئرز کے صدر مائیکل کریپن نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کا تعاون پاکستان کو صرف رقم دینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی دلچسپی اس سے بھی زیادہ ہے۔ شہزادہ سلطان کا پاکستان کے یورینیم سینٹر تک جانا ان کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ 1960 میں جب عرب دنیا پاکستان کو سعودی عرب سے جتنی امداد ملی ہے اتنی کسی اور ملک کو کبھی نہیں ملی۔ 1960 سے لے کے یعنی ابھی تک جتنی ایڈ ملی سعودی عربیہ سے کسی اور دنیا کے ملک کو یہ نہیں ہوئی، اور شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف ہندوستان نے جب ٹیسٹ کیا تھا تو اس کے جواب دینے کے لیے شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے جب تک سعودی عربیہ کی طرف سے ان کو کچھ ایشورنس نہ دی گئی تھی۔ اور دوسری بات، سعودی عربیہ نے پاکستان کے اوپر جو سینکشنز لگے تھے وہ یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے اس کو کم کرنے کے لیے بھی سعودی عربیہ نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ بروکنگز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے 1960 کی دہائی میں رائل سعودی ایئر فورس اور اپنے پہلے جیٹ فائٹرز کے پائلٹ پاکستان کی مدد سے تیار کیے تھے۔ یاد رہے کہ 1969 میں پاکستانی فضائیہ کے پائلٹوں نے سعودی عرب کے جنوبی سرحد کے ساتھ یمنی دراندازی کو پسپا کرنے کے لیے رائل سعودی ایئر فورس کے طیارے اڑائے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان قریبی فوجی تعلقات کبھی نہیں رکے۔ وہ بے شک سوویت یونین کی جنگ ہو، وہاں پر سعودی عربیہ اور پاکستان کا ایک گٹھ جوڑ تھا جو امریکہ کو انہوں نے پرووائڈ کیا۔ لیکن اب کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ شاید اب وہ والی سچویشن نہیں رہی۔ اور وہ سچویشن کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ سعودی عربیہ نے اپنی پالیسیز کو چینج کر لیا۔ ایران کے ساتھ بھی یہ خبریں آ رہی کہ شاید ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں، اسرائیل کے ساتھ پہلے ہو چکے ہیں، تو اور کون ایسا ہوگا گلف کے اندر جو سعودی عربیہ کو چیلنج کر سکتا ہے؟ سعودی عربیہ پورے گلف میں اگر آپ دیکھا جائے، وہ تو اسلامک ورلڈ کا لیڈر کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر گلف کے اندر دیکھا جائے تو سعودی عربیہ سب سے بڑا بھی ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرانگ بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے اس وقت کہ اب سعودی عربیہ نے اپنی پالیسی چینج کی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ صرف $2 ارب کا بزنس کرتا ہے۔
لیکن اس کے بدلے میں یا اس کے جواب میں جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان تو 44 بلین US ڈالر کا بزنس آلریڈی موجود ہے، اور اس میں دونوں کنٹریز اس بات پہ ایگری ہیں کہ اس میں اضافے کی ایک اچھی خاصی گنجائش موجود ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یا نیئر فیوچر یا فیوچر میں یہ $100 بلین کو کراس کر جائے۔ اور انڈیا سب سے بڑا تیل لینا والا ملک بھی سعودی عربیہ سے سب سے زیادہ کروڈ آئل بھی خریدتا ہے۔ اب ایسی صورت میں سعودی عربیہ کیا واقعی پاکستان کی ہیلپ کرے گا یا نہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی ایک سمپل سا سوال ہے، یہ اس کا جواب کوئی بھی دے سکتا ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ بھی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اور سعودی عربیہ بھی اسی طریقے سے جب سے محمد بن سلمان نے باغ دوڑ سنبھالی ہے تو اس نے بہت ساری چیزیں بہت تیزی کے ساتھ سعودی عربیہ میں تبدیل کی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سعودی عربیہ اسی طریقے سے کرتا رہے جو 1998 میں کرتا رہا، جو 1960 میں کرتا رہا، جو 1970 میں کرتا رہا، جو 1980 یا 1990 میں کرتا رہا، اب غالباً وہ والا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اور وہ والے دروازے بھی غالباً اب بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان زیادہ پریشان ہے۔ آئی ایم ایف ان کو کہتا ہے کہ جی آپ کے جو دوست ممالک یعنی چائنا اور سعودی عربیہ وہ آپ کی ہیلپ کریں تو پھر ہم آپ کی فنڈ ریلیز کریں گے۔ سعودی عربیہ اور چائنا یہ کنڈیشن لگاتے ہیں، اور یو اے ای انکلوڈنگ یو اے ای وہ بھی یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو لون کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ جاری کرتا ہے تو ہم آپ کی مزید مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، آئی ایم ایف کو بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، سعودی عربیہ چائنا اور یو اے ای کو بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ٹرسٹ ہوتا تو وہ کہہ دیتے اوکے فائن، پہلے بھی دیتے رہے اب بھی دے دیتے، لیکن پہلے وہ دیتے تھے شاید حالات اور تھے، اب وہ نہیں دیتے اب حالات اور ہیں۔ دوسری چیز ایکسپرٹس یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب سعودی عربیہ جو کافی ایک ٹف ٹائم دیا کرتا تھا کسی زمانے میں ہندوستان کو کشمیر کے مسئلے کے اوپر، باقی تو کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ او آئی سی کی کانفرنسز ہوا کرتی تھی، او آئی سی کی باقاعدہ ریگولر سٹیٹمنٹس آیا کرتی تھی، اور یونائٹڈ نیشن میں بھی سعودی عربیہ پاکستان کی ہیلپ کرتا تھا، اور امریکہ کو بھی کسی حد تک انفلوئنس کرتا تھا ان چیزوں میں۔ بٹ اب یہ ساری چیزیں بدل گئی، امریکہ کے بڑے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ود انڈیا، سعودی عربیہ کے بھی تعلقات اب ایک اور لیول پہ موجود ہیں، اور اس کی مثالیں ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں۔ نریندرا مودی جی کا سعودیہ کا دورہ ہو جہاں پہ ان کو سیول ایوارڈ سے نوازا گیا، یا پھر ان کو ان کے جو چیف ہے آرمی چیف نے جب وزٹ کیا نیو دہلی کا پچھلے سال، تو وہاں پر بیٹھے تھے جہاں پہ 1971 کی ایک بہت بڑی پورٹریٹ بنا کر رکھی گئی تھی، جس میں جنرل نیازی جو ہے وہ غالباً جنرل اروڑا کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دستخط کر رہے ہیں سرنڈر والے، غالباً وہ کتاب ہے یا پرچہ ہے یا جو بھی ہے اس چیز کے اوپر۔ تو وہ پکچر لگائی گئی تھی، اور اس پکچر کو باقاعدہ پریس میں ریلیز کروایا گیا، اور اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اب سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات چینج ہو چکے ہیں۔ پہلے ہم سعودی عربیہ کو ایز اے کور یوز کیا کرتے تھے، ان سے پیسے بھی ہم لیتے تھے، ان کو انڈیا کے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف ہو ہم اس کا باقاعدہ او آئی سی کے ذریعے استعمال کرتے تھے۔ بٹ اب یہ چیز بدل گئی، وہ پکچر وہاں پہ وہ کڑے ہیں ان کے جو آرمی چیف تھے، ان کا دورہ بھی بڑا ہسٹوریکل دورہ تھا نیو دہلی کا، اور پھر اس جگہ پہ کڑے ہو کے ان کے ساتھ میٹنگ کرنا، جو جنرل آرمی چیف آف انڈیا تھے ان کے ساتھ میٹنگ کرنا، تو یہ ساری چیزیں باقاعدہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پاکستان نے اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت شور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن سعودی عربیہ بھائی ایک آزاد ملک ہے، وہ ہماری توڑی سنے گا، اور پاکستان کی کیوں سنے گا جو ان سے ہم ہر وقت سال میں 3 3 4 4 5 5 دفعہ ہم ان کے سامنے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں سر پلیز ہیلپ می، تو یا ہیلپ اس، تو یہ بے شک ہمارے پچھلے پرائم منسٹر یا آرمی چیف ہو یا ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف ہو، تو ہم کیا آنکھیں دکھائیں گے ان کو کہ جی وہاں پہ وہ 1971 والی پکچر کے سامنے آپ کے چیف جو آرمی چیف تھے وہ کیوں بیٹھے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے پوزیشن پاکستان، تو اسی لیے اب یہ والی چیز کہ پاکستان ایز اے برڈن ہے اب سعودی عربیہ کے لیے، اور اس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس لیے میں یہ بات
کہہ بھی رہا ہوں اور مان بھی رہا ہوں کہ سعودی عربیہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آؤٹ آف دا وے پاکستان کو وہ جب بھی پاکستان کہے گا پاکستان کی ہیلپ کے لیے آئے گا اور پاکستان کا ہاتھ تھامے گا. غالباً اب وہ چیز، وہ پالیسی، وہ سسٹم اب مکمل طور پہ چینج ہو چکا ہے. لیکن کیا ہم اپنے مائنڈ کو یا اپنی پالیسیز کو چینج کریں گے؟ میں یہ نہیں کہتا. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہیں بلکہ بہت بہترین ہونے چاہیے. ہاں، ہمیں تھوڑا سا یہ مانگنے تانگنے میں تھوڑا سا احتیاط برتنی پڑے گی. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بالکل وہ ہمیں انہوں نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار سعودی عربیہ نے ہمیں آؤٹ آف دا وے ہیلپ کی ہے. بے شک ہم جو مرضی آج کہہ دیں، آج نہیں کرتا، ان کی مرضی ہے. اس وقت انہوں نے بہت کی ہے، بہت زیادہ ہیلپ کی، شاید ہی کسی نے کی. امریکہ کو جتنی مرضی ہم گالیاں دیں، امریکہ کو جتنا مرضی ہم برا بلا کہیں، لیکن امریکہ نے پاکستان کو فوجی امداد ہو، ٹھیک ہے، ڈیفنس کی فیلڈ میں ہو، یا اور مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز ہو، یا پیسے ہوں، یہ تینوں چیزیں پاکستان کو امریکہ نے دی ہیں. اب یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ فری لنچ کا کانسیپٹ اب ختم ہو گیا. وہ سعودی عربیہ کی طرف سے ہو، یو اے ای کی طرف سے ہو، یا امریکہ کی طرف سے ہو، یا کسی اور کی طرف سے ہو. اب وہ چیز انہوں نے کہا یار بس نا، بہت ہو گیا نا. وہ جس طرح آپ کا بچہ ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہے، آپ ایک وقت تک اس کا لاڈلا پن اٹھاتے 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 وہ 18 سال کو پہنچ جاتا ہے، یا پھر 20 یا 22 سال کو پہنچ جاتا ہے. کہتے ہیں یار اب تو بھائی اس کو خود کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. پڑھ لکھ بھی صحیح نہیں رہا، کوئی اور کام دھندا بھی اس کی کوئی نہیں ہے، بس گھر سے پیسے لے کے جا کے اور اڑا کے آ جاتا ہے. ہم اسی طرح کے لاڈلے بچے والی جو ہمارے اندر جو پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں، اس نے ہمیں زیادہ خراب کر لیا. ہم نے کہا یار کیا کرنا ہے، اکانومی بھائی چھوڑ دو، کوئی نہیں ہے مسئلہ. کوئی مسئلہ ہوگا سعودی عربیہ کی طرف چلے جائیں گے، اسی ٹائم جو ہے وہ جیب میں سے گڈیاں نکالیں گے ڈالرز کی اور ہمارے ہاتھ میں تام دیں گے اور کہیں گے جاؤ جی عیاشی کرو حبیبی، حیا حیا. یا پھر امریکہ کی طرف جائیں گے، او میرا بیٹا آیا ہے، بڑی بات ہے یار، ہم سے مانگنے پیسے آ گیا، ہم پیسے دے دیں گے اور نکل جائیں گے. اب وہ چیز ختم ہو گئی. اسی لیے اب اپنے سر پہ جب پڑتی ہے تو پھر لازمی سی بات ہے، ہم نے اگر جب آپ نے کسی بچے کو گروم نہیں کیا ہوتا، یا ہم نے نہیں کیا ہوتا اپنے بچے کو گروم کہ بیٹا آپ نے پڑھنا لکھنا بھی ہے، ساتھ میں کچھ کام بھی کرنا ہے، اپنے مائنڈ کو بھی براڈ کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں آپ نے رہنا ہے. اور باقیوں کو تو چھوڑے لیکن اپنے آپ کو سنبھال لو تو بڑی بات ہے. تو دنیا تو ہم سے کچھ نہیں کہتی کہ آپ ہمیں سنبھال لو. افغانستان بھی کہتا ہے بھائی بڑی مہربانی تو وڈی یار، اپنا کام سنبھالو یار، سنو چھوڑ دو، کوئی نہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں آپ کی کوئی وہ نہیں ہے، بس اپنی چنتا کرو، ہماری چھوڑ دو، ہمارے فکر فاقہ کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. ہم جانے، ہماری عوام جانے، اور ہمارے کام جانے، اور دنیا جانے. تو باقی کون ہم سے ہیلپ مانگے گا؟ لیکن اپنا بوجھ تو خود اٹھائیں نا. اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہو گئی کہ ہم اپنا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں، اپنا بوجھ اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. تو پھر دوسروں کی ہیلپ تو بہت بعد میں آتی ہے نا، جب آپ اپنا کھا لیا، ڈانپ لیا اپنے آپ کو، چھت ہے سر کے اوپر، اس کے بعد آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ہاں یار ٹھیک ہے، اگر کوئی فیملی میں کوئی ایسا ہے کمزور ہے، آپ اس کو چلو تھوڑا بہت ہیلپ کر دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اگر آپ کر سکتے. لیکن اگر آپ خود ننگے تلنگے اور مطلب کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، صبح کو روٹی ہے تو شام کو نہیں ہے، شام کو ہے تو دوپہر کو نہیں ہے، تو پھر آپ ادھر ادھر کیا دیکھیں گے؟ پھر تو وہی والی بات ہے کہ خود ہی برا حال ہوگا، تو پھر کسی اور کو آپ کیا پوچھیں گے. تو یہ وہ ساری سچویشن تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. لیکن یہ ہمارے لیے میرے خیال میں ایک بہتر چیز ہوئی ہے، کیونکہ یہ پتھر تو کبھی نہ کبھی ہمارے سر کے اوپر گرنا تھا. آج نہیں تو کل گرنا تھا، کل نہیں تو پرسوں گرنا تھا. لیکن اچھا ہو گیا کہ یہ چیز اب ختم ہو گئی، اور سب نے کہا کہ بیٹا اب آپ خود کماؤ، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کام آپ جانو، آپ کا کام جانو. ہم آپ سے نہیں مانگتے لیکن اپنا آپ سنبھالو. وہ کہتے یار ہم نہیں لیتے آپ سے، لیکن اپنا حساب کتاب چلا لو، یہ بڑی بات ہے. اپنا گھر بار سنبھالو، اپنی زندگی چلا لو. تھینک یو ویری مچ. تو اب ہمارے ساتھ وہ والی سچویشن، وہ والی پوزیشن آئی ہے. لیکن کیا جو لاڈلے بچے والا وہ کیلے کو مانگے چاند، کیا ہم اس سچویشن سے نکلیں گے، یا پھر اسی طرح کہ جائیں گے اور ٹکر ماریں گے جی ریاض میں ہی، مطلب
جسے کہتے ہیں کہ وہ لینڈ کریں گے، چلو جی سانو ہیلپ کرو جی، یا حبیبی ہمیں ہیلپ کرو۔ تو بھائی وہ بھی بیچارے تنگ آ گئے یار، مطلب حد ہوتی ہے، بے شک وہ امیر ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن کوئی بھی امیر ہماری فیملیز میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے دوستوں یاروں میں، بے شک ان کے پاس بلین آف روپیز یا بلین آف ڈالرز ہیں، تو بھائی وہ تو اپنے لیے انہوں نے کمائے ہیں، اپنے اوپر لگائیں گے، وہ اپنے لیے بزنس جیٹ لے لیں، وہ اپنے لیے گاڑیاں لے لیں، وہ بڑے بڑے گھر بنائیں، جو مرضی کریں کیونکہ ان کا پیسہ ہے۔ ہم کہیں گے اچھا یار میں تو بھائی مطلب یہ مجھے بھی اس میں سے حصہ دے دی، کیوں دے گا بھلا؟ وہ کیوں دے گا؟ اس نے اپنے لیے اگر کمایا ہے، اگر ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض کے کوئی فرینڈز ہوں گے، اول تو خیر اس کے بڑے بڑے یقیناً وہ بھی ان کے آس پاس کے لیول کے ہوں گے، لیکن اگر تھوڑے بہت کوئی ایسے ہوں گے کہ لازمی سی بات ہے ملک ریاض صاحب جیسے مطلب ان کے پاس اپنے بزنس جیٹ ہیلی کاپٹرز اور یہ چیزیں نہیں ہیں، تو وہ کہے گا اچھا یار یہ ایک جیٹ جو ہے نا وہ سرفراز تو لے لے، شکیل یہ دوسرا تو لے لے، کمار صاحب یہ تیسرا جو ہے نا تو رکھ لے، ٹھیک ہے، ڈیوڈ یہ چوتھا توڑا ہو گیا جی۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا جی۔ تو پھر ہمارا یہ دماغ کیوں نہیں چلتا اور ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بس بھائی بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد ملاقات نہیں چیف صاحب۔ تو خیر ملاقات تو آپ کے ساتھ رہے گی اور بات بھی ہوتی رہے گی، لیکن یہ میں پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سر بس کر دیں اور جو کچھ خود ہو سکتا ہے وہ کریں، کوشش کریں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہفتے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، جب آپ کی ڈائریکشن درست ہو جاتی ہے تو آپ آہستہ آہستہ صحیح، لیکن آپ اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، اور جب آپ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پہلا قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا اور پانچواں قدم ہو سکتا ہے شاید بڑا مشکل ہو، لیکن اس کے بعد سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس سسٹم کی ضرورت ہے، کون اس سسٹم کو لے کے آتا اور کون اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، پتا ہوتا تو ضرور آپ کو بتاتا، اگر جب پتا چلے گا تو یقیناً آپ سے شیئر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔